Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मीर लतीफ साहब का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने के लिए मसीही लोगों में या अकॉर्डिंग टू बाइबल कफ़ारा का टॉपिक ये क्या है, कफ़ारा हम कैसे समझ सकते हैं और इसके रिगार्डिंग बेस्ट तरीके में समझने के लिए आज मोहतरम मीर लतीफ साहब को इनवाइट किया गया है। तो आए मोहतरम मीर लतीफ साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम मीर लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे वर्ड्स मीनिंग होते हैं, कफ़ारे का मतलब है क्या, यानी कि चाहे हम डिक्शनरी से देखें या आपसे सिंपल मीनिंग पूछें कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो प्लीज बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू जो है वो कफ़ारा के बारे में कुछ सवालात करेंगे और खाक सर उसका जवाब देगा। अगर मैं जो बयान करूं वो मसीही अकायद का बारे में, अगर कोई मसीही समझता है कि अगर कोई मसीही दोस्त ये समझते हों कि जो मैं बयान कर रहा हूं वो हकीकत में मसीहियत का अकीदा नहीं, तो वो मेरी तस्हीह फरमा सकते हैं। उसका तरीका गालिबन ये हो सकता है कि अमीर फैसल साहब को प्राइवेट में आप कुछ वो उसके मुतल्लिक़ आगाही कर दें, वो मुझे आगे आगाह कर देंगे। जज़ाकल्लाह। तो अमीर फैसल साहब, आप अपना बताएं कि प्रोग्राम कैसे करना है, तो उसके मुताबिक फिर हम शुरू करते हैं। मोहतरम मीर लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे वर्ड्स मीनिंग होते हैं, कफ़ारे का मतलब है क्या, यानी कि चाहे हम डिक्शनरी से देखें या आपसे सिंपल मीनिंग पूछें कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो प्लीज बताएं। शुक्रिया। कफ़ारा जो है ये काफ के ऊपर जबर और फे के ऊपर जबर के साथ लफ्ज है। इसका मफहूम लुग़वी लिहाज से ये है किसी चीज को ढांप देना। तो मुराद ये है मसीही हज़रात की अकीदा से कि यीशु मसीह ने चूंकि गुनाहों के लिए कुर्बानी दी, इसलिए खुदावन ने उस पर ईमान लाने वालों का के जो गुनाह हैं उनको ढांप दिया, यानी मुआफ कर दिया। मोहतरम मीर लतीफ साहब, बस एक सवाल और है, आप प्लीज वो बता दीजिए, उसके बाद आप बता देना कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या तालीम देना चाहते हैं। जैसे मुसलमानों में मैंने ये बात सुनी है कि सपोज रमजान का टाइम चल रहा था, रोजे रखने फर्ज हैं, और अगर एक रोजा या दो रोजा आप नहीं रख सके किसी मजबूरी की वजह से, तो आप उसका कफ़ारा अदा करेंगे, तो वो रोजा भी रखेंगे और शायद कुछ पता नहीं सदका खैरात वगैरह देंगे। तो एक तो ये बताइए सबसे पहले आप कि क्या कफ़ारा इसको भी कहते हैं कि हम रोजा पे नहीं रख सके थे, फिर हमें रोजा भी रखना होगा और कुछ और करना होगा, तो क्या ये उस चीज का कफ़ारा होता है सर? बताएं। शुक्रिया। जी मोहतरम, मैंने जैसे अर्ज किया है कि कफ़ारा का मतलब तो यही है कि अल्लाह ताला चश्म पोशी फरमाता है उन गुनाहों से जो हो गए। लेकिन जो इस्लामी कॉन्सेप्ट है कफ़ारा का और जो मसीही कॉन्सेप्ट है कफ़ारा का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। कफ़ारा का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ असूल वज़ा किए हुए हैं कि अगर कोई गलती हो जाए, ऐसे गुनाह हों जो जानबूझ के तो ना किए हों, जो इंसानी ताकत से बाहर हों। मसलन इंसान बीमार है, वो रोजा नहीं रख सकता, इंसान सफर में है, वो रोजा नहीं रख सकता, तो फिर उसका कफ़ारा मुकर्रर है कि इस सूरत में ये करे। या कोई
कसम उठा लेता है जो पूरी करनी उसके बस की बात नहीं होती, गलती से उसने कसम उठा ली तो उसका भी कफारा मुकर्रर है इस्लाम। लेकिन जो मसीही कफारा है वो तो बिल्कुल एक अलग चीज है, और मसीही कफारा का जो अकीदा है वो बुनियादी अकीदा है। अगर मसीही कफारा को ना तस्लीम किया जाए, यानी इस्लाम में और दीगर मज़हब में और मसीही अकीदा में, ये एक बुनियादी अकीदा है, और बुनियादी अकीदा को मुराद होती है कि अगर कफारा का अकीदा गलत साबित हो जाए तो मसीहियत की बुनियाद ही गलत साबित हो जाती है। मैं अर्ज करता हूं कि लफ्ज कफारा का इस्तेमाल तो खुद कुरान में भी हुआ है, लेकिन उससे मुराद ये नहीं है जो मसीही अकायद की बुनियाद है। मैं अर्ज करता हूं मुख्तसरन कि मसीही अकायद की बुनियाद कफारा पर क्या है और क्या नहीं है और क्यों है। मोहतरम, कफारा का अकीदा जो है मसीहियत में, उसकी बुनियाद जो है वो कई चीजों पर है। मसलन एक तो ये है कि हजरत आदम ने गुनाह किया, उस गुनाह के नतीजा में उनकी औलाद जो है उन्होंने विरसा में गुनाह जो है वो पाया। यानी इंसान की जो सरिश्त बयान की गई, जो बयान की गई थी, उसकी जो फितरत अल्लाह ताला ने बनाई है, यानी अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई बाइबल और कुरान के मुताबिक, वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है। यानी खुदा ताला ने अपनी फितरत पर पैदा किया है, जिसके लिए बाइबल में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुदा ने अपने यानी उसको कह सकते हैं अपनी सूरत पर पैदा किया, यानी अपनी फितरत पर पैदा किया। खुदा में तो गुनाह की कुदरत नहीं है, यानी फितरती तौर पर इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि वो नेकी बजा नहीं ला सकता और सिर्फ उसने गुनाह। लेकिन जो मसीही अकीदा है उनका ये अकीदा है कि आदम की औलाद होने की वजह से आदम के गुनाह के नतीजा में इंसान की फितरत तब्दील हो गई। यानी पहले तो उसमें ये फितरत नहीं थी, पहले तो उसमें फितरत थी कि वो गुनाह से बच सकता था, लेकिन आदम के गुनाह के बाद उसमें ये कुदरत ही नहीं रही कि वो गुनाह से बच सके। ये एक बुनियादी अकीदा है, और इसके नतीजा में आदम की औलाद होने के नतीजा में कोई इंसान जो है वो गुनाह से ना बच सकता है ना बचा है। ये अकीदा है। मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा कि इनकी हर बुनियाद जो है वो गलत है, वो गलत है खुद बाइबल की रूह से। दूसरा ये है कि चूंकि अब तमाम लोग गुनाहगार थे और खुदा ताला जो है वो जहां रहीम है, यानी गुनाह माफ करना चाहता है, वहां वो मुनसिफ भी है, और इंसाफ का तकाजा ये था कि उनके गुनाह मुआफ नहीं हो सकते जब तक उनका कोई फिदिया अदा ना करे, यानी उनकी जगह कोई और शख्स जो है वो शख्स वो भी गुनाहगार बेगुनाह, कोई बेगुनाह शख्स उनका जो है वो उनकी सजा कबूल ना करे या सजा बर्दाश्त ना करे, उस वक्त तक खुदा ताला के इंसाफ का तकाजा है कि वो गुनाह मुआफ ना किए जाएं। और उसके बाद ये है कि स्वाय यसू मसीह के, क्योंकि यसू मसीह जो हैं वो हजरत आदम की औलाद नहीं है, इसलिए उन्होंने विरसा में गुनाह नहीं पाया। तो इसलिए वही एक हस्ती थी जो कि अपने गुनाहों को बर्दाश्त कर सकती थी और दूसरों का कफारा अदा कर सकती थी। ये भी जो बुनियाद है ये भी गलत है।
انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. فی الحال میں تعارف کروا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ در حقیقت ہے کیا. بات یہ کہ حضرت آدم کے گناہ کے نتیجہ میں تمام جو اس کی نسل ہے وہ وہ گناہ گار ہو چکی ہے اور وہ گناہ سے نہیں بچ سکتی. یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے کہ کئی اشخاص ایسے ہیں بائبل میں جن کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں لگایا گیا. سب سے بڑی مثال میں ہنوک کی دوں گا. بائبل کے مطابق گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے، یعنی جو گناہ کرتا ہے، یہ جو ہم انسان مرتے ہیں وہ اس گناہ کے نتیجہ میں ان کو موت آئی، ورنہ انسان پوری جو ہے وہ زندہ رہتا. اول تو یہی عقیدہ غلط ہے کہ گناہ کے نتیجہ میں جسمانی موت آئی. دوسرا یہ ہے کہ بائبل میں ہنوک کے بارے میں یہ لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں باب نمبر 11 میں کہ ہنوک جو ہے وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا. عبرانیوں کا خط میں اصل عبارت پڑھ دیتا ہوں، حوالے میں انشاءاللہ بعد میں لگا دوں گا کیونکہ اس طرح زیادہ وقت لگے گا. لکھا ہے عبرانیوں کا خط باب 5، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہنوک جو ہے وہ بے گناہ تھے. اگر بے گناہ نہ ہوتے تو ان کو کیوں نہیں موت آئی. اسی طرح اور بھی بے گناہ افراد ہیں جن کا ذکر ہے قرآن بائبل میں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے پیدائش باب 26، خدا کی گواہی ہے حضرت ابراہیم کے مرنے کے بعد خدا کی گواہی ہے. کیا ہے گواہی؟ وہ گواہی یہ ہے، لکھا ہے کہ سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی، میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا. تو جب خدا گواہی دے رہا ہے کہ اس نے خدا کا کوئی قانون نہیں توڑا، خدا کی کسی بات کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے وہ بے گناہ تھے. کیونکہ گناہ بائبل کے مطابق یوحنا کا خط جو ہے اس میں تشریح کی ہے کہ گناہ ہے کیا. گناہ ہے شریعت کی یا خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا. اسی طرح ان کے جو والدین تھے حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والا کے ان کے متعلق لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ دونوں، لوکا کی انجیل باب 1 آیت نمبر 6، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. تو وہ بھی بے گناہ ثابت ہوئے. قرآن بائبل گواہی دے رہی ہے کہ انہوں نے خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی. جو میں نے حوالہ دیا ہے ان کا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. لوکا باب 1 آیت نمبر 15 اور 16. اتنی مثالیں کافی ہیں، مثالیں تو اور بھی ہیں میرے پاس لیکن اتنی کافی ہیں. دوسری بات یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کے نتیجہ میں باقی لوگ تو سب گناہ گار ہو گئے مگر یسوع مسیح گناہ سے پاک رہا، یہ بھی بائبل کی روح سے غلط ہے. کیونکہ تیموتھی جو پہلا تیموتھی کا خط ہے اس کا باب 2 آیت نمبر 14، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کے مطابق یسوع مسیح جو ہیں وہ بھی بے گناہ نہیں ٹھہرتے ورثہ کے گناہ سے، کیونکہ اس میں یہ بات لکھی ہے جی
اس میں یہ بات لکھی ہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا. تیموتھی کا پہلا تیموتھی کا خط باب نمبر 2 آیت نمبر 13 اور 14 لکھا ہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اور اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اصل گناہ تو عورت کا تھا، تو اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت یسوع مسیح جو ہیں وہ عورت کے بیٹے تھے، عورت سے پیدا ہوئے تھے، تو اس طرح تو وہ بھی گناہ گار ٹھہرے، کیونکہ اصل گناہ تو بائبل کے مطابق گناہ جو ہے وہ عورت کا تھا، مرد کا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ عورت اور مرد میں سے برابر کا حصہ پاتا ہے. کچھ کروموسوم عورت کے ہوتے ہیں، کچھ کروموسوم مرد کے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہستی زیادہ گناہ گار ہے بائبل کے مطابق وہ جو ہے اس کی اولاد جو ہے وہ بے گناہ ہو اور اس کو ورثہ سے گناہ نہ ملا ہو. اسلام تو ان سب چیزوں کو رد کرتا ہے. اسلام کے نزدیک ورثہ کے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. اب چلتے ہیں آگے کہ انہوں نے گناہ کی قربانی دی. محترم، قربانی اسی صورت میں ہو سکتی ہے، فدیہ جو دیا تھا وہ اگر مستقل ہوتا تو جو فدیہ دیا یعنی گناہ کے نتیجہ میں جو سزا تھی وہ خود برداشت کی، یعنی اپنی جان دے دی. اگر تو وہ جان واپس نہ لیتے تو پھر بھی اس کی کوئی بنیاد تھی، لیکن جو فدیہ دیا تھا وہ تو انہوں نے واپس لے لیا. تو اس کا مطلب ہے جو معاہدہ ہوا تھا خدا اور یسوع کے مابین کہ میں ان کا فدیہ دوں گا وہ فسخ ہو گیا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہ رہی، کیونکہ جو فدیہ دیا تھا وہ واپس لے لیا 3 دن کے بعد. کیونکہ جو گناہ کی سزا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے بائبل کے مطابق، یعنی انسان ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے گناہ کے نتیجہ میں. لیکن مسیح تو صرف 3 دن مرا اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں مجھے نہیں یہ سودا برداشت، میری جان واپس کی جائے. تو جب جان واپس لے لی، جو فدیہ ادا کیا تھا وہ واپس لے لیا، تو اس کا مطلب وہ سودا فسخ ہو گیا، گناہ معاف نہ ہوئے، فطرت تبدیل نہ ہوئی. اب چلتے ہیں آگے کہ انہوں نے گناہ کی قربانی دی. محترم، قربانی اسی صورت میں ہو سکتی ہے، فدیہ جو دیا تھا وہ اگر مستقل ہوتا تو جو فدیہ دیا یعنی گناہ کے نتیجہ میں جو سزا تھی وہ خود برداشت کی، یعنی اپنی جان دے دی. اگر تو وہ جان واپس نہ لیتے تو پھر بھی اس کی کوئی بنیاد تھی، لیکن جو فدیہ دیا تھا وہ تو انہوں نے واپس لے لیا. تو اس کا مطلب ہے جو معاہدہ ہوا تھا خدا اور یسوع کے مابین کہ میں ان کا فدیہ دوں گا وہ فسخ ہو گیا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہ رہی، کیونکہ جو فدیہ دیا تھا وہ واپس لے لیا 3 دن کے بعد. کیونکہ جو گناہ کی سزا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے بائبل کے مطابق، یعنی انسان ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے گناہ کے نتیجہ میں. لیکن مسیح تو صرف 3 دن مرا اور اس کے بعد اس نے کہا نہیں مجھے نہیں یہ سودا برداشت، میری جان واپس کی جائے. تو جب جان واپس لے لی، جو فدیہ ادا کیا تھا وہ واپس لے لیا، تو اس کا مطلب وہ سودا فسخ ہو گیا، گناہ معاف نہ ہوئے، فطرت تبدیل نہ ہوئی. بات یہ ہے میرے بھائی، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ مسیح کے کفارہ کے نتیجہ میں یعنی فدیہ دینے کے نتیجہ میں جو پہلے گناہ کیے تھے صرف وہی معاف ہوئے. اگر کوئی شخص مسیح پر ایمان لانے کے بعد دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کا بھی حوالہ میں لگا دیتا ہوں، باب 10 ہے اس کا اپنا عبرانیوں کے خط کا، ابھی میں بار پڑھ کے بتا. جی محترم، لکھا ہے عبرانیوں کا خط باب نمبر 10 آیت نمبر 26، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں،
عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھائے گی۔ تو اس کے مطابق جو مسیحی حضرات اب گناہ کرتے ہیں مسیح کی قربانی کے بعد وہ معاف نہیں ہو سکتے، تو پھر کفارہ کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر انسان گناہ سے نہیں بچتا تو کیا فائدہ ہوا گناہ کا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے مسیحی میں سے کہ میں گناہ سے پاک ہوں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایک مسیحی بھی جو ہے وہ اس کو کفارہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ جی اب محترم میں گزارش کروں گا اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس دوران میں، ورنہ میں پھر آگے اور بات بیان کروں۔ امیر فیصل صاحب کوئی سوال آپ نے کرنا ہو جو میں نے اب تک گزارشات کی ہیں اس کے نتیجہ میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا ہو، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں۔ محترم میر لطیف صاحب، ایک تو میری ریکویسٹ یہ تھی کہ حوالوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کیوں غلط کوئی بات بولیں گے، آپ تو ماشاءاللہ ذمہ داری سے بولیں گے، تو ایک تو آپ حوالے نہ لگائیں محترم، میری درخواست ہے یہ، اگر آپ بھی اس پہ ایگری ہوں۔ اور ابھی تو آپ ہی بتا دیں، ٹوٹل بات کر لیں کہ مسیحی کفارے کے ریگارڈنگ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں سوال کر لوں گا۔ شکریہ جی ٹھیک ہے جناب، آگے پھر چلتے ہیں۔ دوسرا ان کا نظریہ یہ ہے کہ گناہ گار تو آدم کی نسل تھی، لیکن اس کا فدیہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے ادا کر دیا۔ یہ بھی بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بائبل میں یہ بات لکھی ہے کہ جس نے گناہ کیا ہو اسی کو سزا ملے گی، دوسرے کا گناہ جو ہے اس کی سزا کوئی دوسرا قبول نہیں کر سکتا، نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میں حوالے نہیں لگاؤں، میں نے اس لیے لگا دیا کہ شاید کوئی کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایسے ہی جو ہے ہوا میں باتیں چھوڑ رہا ہے، جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں نے ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیگ جو ہے اس میں ایک دانہ ہی چکھا جاتا ہے، تو اس نقطہ کے لحاظ سے میں نے ایک حوالہ لگا دیا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حوالے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگر اس سلسلہ میں کسی حوالہ کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی محترم، تو دوسرا یہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ تو کسی نے کیا لیکن اس کا جو ہے فدیہ وہ یسوع مسیح نے ادا کیا۔ یہ بھی بالبطاحت بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق کوئی شخص کسی دوسرے کا گناہ جو ہے وہ اس کی سزا نہیں بھگت سکتا۔ استثناء کی کتاب باب 24 آیت 16 میں لکھا ہے، اولاد کے بدلے باپ دادے مارے نہ جائیں، نہ باپ دادوں کے بدلے اولاد قتل کی جائے، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے گا، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی سزا کوئی دوسرا قبول نہیں کر سکتا، اور یہی تعلیم حزقیل کی کتاب میں ملتی ہے۔ حزقیل باب 18 آیت نمبر 20-22 لکھا ہے وہ جان جو گناہ کرتی ہے سو ہی مرے گی، بیٹا باپ کی بدکاری کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کی بدکاری کا بوجھ اٹھائے گا، صادق کی صداقت اسی پر ہوگی اور شریر کی شرارت اسی پر پڑے گی، لیکن اگر شریر اپنی خطاؤں سے جو اس نے کی ہیں باز آئے اور میرے سارے حکموں کو حفظ کرے، یعنی ان پر عمل کرے اور جو کچھ شرع میں درست و روا ہے کرے، تو وہ یقیناً جیے گا، وہ نہ مرے گا، اس کے سارے گناہ جو اس نے کیے اس کے لیے محسوب نہ ہوں گے۔ اصل میں بھی مسلم یہی تعلیم ملتی ہے کہ جس شخص نے گناہ کیا ہے سزا اسی کو ملے گی، اس کی سزا کوئی دوسرا قبول نہیں کر سکتا۔ دوسرا محترم بات یہ ہے کہ گناہ کا جو کفارہ ہے بائبل کے مطابق اس کا طریق یہ ہے، یہ نہیں جیسا کہ مسیحی حضرات کا عقیدہ ہے کہ بے گناہ جو ہے وہ گناہ گاروں کے بدلہ میں فدیہ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ بائبل کے مطابق اللہ تعالی بے گناہ کو بچاتا ہے اور اس کے بدلے گناہ گار کو مارتا ہے، یعنی جو بے
گناہ کو مارنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرتا ہے. اس کا بھی میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. وہ ہے جناب امثال باب 21 آیت نمبر 18. اصول یہ ہے، ہمیشہ آپ اس دنیا میں بھی یہی اصول دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ادنا چیز جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے. سپاہی جو ہوتا ہے وہ اپنے جرنیل کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، انسانوں کو قربان کیا جاتا ہے، جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ انسان اعلیٰ ہے جانوروں کی نسبت سے. تو اسی اصول کے تحت لکھا ہے امثال کی کتاب باب نمبر 21 آیت نمبر 18. کیا لکھا ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا. شریر صادق کا فدیہ ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ صادق کو تو مارا جائے گا اور شریروں کو بچایا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ شریروں کو مارا جائے گا اور صادق کو بچایا جائے گا. سوری، یہ ریکارڈ نہیں ہوا. محترم میکا باب 6 آیت 7 اور 8 میں ہے کہ گناہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ نیکی اختیار کریں. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے اور حوالہ دیا ہے حزقیل کا بھی، اس میں بھی خداوند نے یہی فرمایا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ بدیوں کو مٹاتی ہیں، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ نیکیاں ہی بدیوں کو مٹاتی ہیں. خدا کو کسی قربانی اور خون کی ضرورت نہیں. اسی طرح دعا سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نہ کہ قربانیاں دینے سے. 2 تواریخ باب 6 آیت 25 سے 27 تک لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کے گناہ بخش دینا. تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا. تو دیکھیں یہاں بھی یہی اصول. اسی طرح خروج باب 32 آیت 32 اور 33 لکھا ہے کہ جس کا گناہ ہو سزا اسی کو ملے گی. جب حضرت موسیٰ نے التجا کی خداوند سے کہ جو انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا ہے، اے میرے خداوند تو ان کا یہ گناہ معاف کر دے ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے مٹا دے. تو خدا نے کیا جواب دیا؟ خدا نے جواب دیا، خداوند نے موسیٰ سے کہا جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب سے مٹاؤں گا. یہ نہیں کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے. دیکھیں خدا کا کیا جواب ہے کہ خداوند نے کہا موسیٰ سے کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب سے مٹاؤں گا. گنتی باب 14 آیت 19 اور 20 سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شفاعت کرنے سے بھی لوگوں کے گناہ معاف ہوئے. لکھا ہے تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ بخش دے، یعنی معاف کر دے، جسے تو مصر سے لے کر معاف کرتا رہا. خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا. تو اب یہاں تو خدا جو ہے وہ دوسرے ایک نبی کی شفاعت سے گناہ معاف کر رہا ہے، پھر اس کے لیے کیا ضرورت تھی بے گناہ کو سولی پر چڑھانے کی؟ کیا کوئی دوست بتا سکتے ہیں اس میں انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ گناہ کسی کا ہو اور سزا کسی کو دے دی جائے؟ حالانکہ پولوس صاحب نے جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے، اصل میں اس کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں کفارہ کے عقیدہ کے، یہ جو مسیحی حضرات کا عقیدہ ہے، بلکہ پولوس ہیں. وہ لکھتے ہیں جی کہ سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. عبرانیوں باب 9 آیت 22. اور
میں یہ ابھی غلط ثابت کر آیا ہوں، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ متعدد دفعہ، ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کیے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ تو دعا جو کرے گناہ کی معافی کی، ان کے گناہ بھی معاف کر دینا۔ اسی طرح لکھا ہے استثناء باب 9 آیت 19-22، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم نے بڑا گناہ کیا، خداوند تم سے سخت ناراض تھا، ایسا ناراض کہ وہ تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا، لیکن خداوند نے اس بار میری سن لی۔ استثناء باب 9 آیت نمبر 19-20۔ تو کئی مثالیں ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کو گناہ کی معافی کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، خون بہائے بغیر بھی گناہ معاف ہوتا۔ پھر یوحنا باب جو پہلا خط ہے یوحنا کا باب 5 آیت 16 میں لکھا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہوں کی معافی جو ہے وہ دعا کے نتیجہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر 2 تواریخ کی دوسری کتاب باب 7 آیت نمبر 14، اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور اپنی بری راہوں سے باز آئیں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ دیکھیں یہاں بھی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ دعا سے گناہ معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیکیوں پر قائم ہو جائیں۔ آخری میں عرض کرتا ہوں، مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح نے اپنی جان دے کر ہمارے گناہ معاف کروا دیے، یہ بھی غلط ہے۔ مسیح نے جان بائبل کے مطابق جان دی ہی نہیں، پہلے تو میں بیان کر رہا ہوں کہ جو جان دی تھی وہ واپس لے لی، لیکن حقیقتاً مسیح نے جان دی ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خداوند کی مرضی کے خلاف تھا۔ خداوند نے پہلے سے یہ پیش گوئیاں کی ہوئی تھی بائبل میں کہ اللہ تعالیٰ مسیح کو بچائے گا دشمنوں کے ہاتھوں سے۔ میں 1-2 حوالے عرض کرتا ہوں، پھر آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً بچایا، بائبل کی گواہی۔ محترم زبور کی جو 22واں باب ہے اس کو صلیبی زبور کہا جاتا ہے، یعنی مسیحی حضرات کے نزدیک اس میں بیان کردہ تمام باتیں جو ہیں وہ پیش گوئیوں کا رنگ رکھتی ہیں۔ کس کے لیے؟ صلیبی واقعہ کے متعلق۔ تو اس میں وہ داؤد جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا لو۔ لکھا ہے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر، وہ سب مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ متی کی انجیل پڑھ لیں، صلیبی واقعہ، اس میں بھی یہی بات ہے کہ مسیح کا مضحکہ اڑایا جا رہا تھا۔ آگے لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کو سپرد کر، وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی دشمن اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے، جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے خوش تھا یا ناراض تھا، اور اس کا ثبوت ہمیں اسی زبور سے ملتا ہے۔ باب 21 ہے، لکھا ہے میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا۔ اور آیت 21 میں لکھا ہے بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے، بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ تو یہاں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط باب 7 آیت نمبر 5، عبرانیوں کا خط باب 7
آیت نمبر 5، اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا لکھ. ہاں جی، میں نے غلطی سے باب 7 کہہ دیا ہے، آیت 5 باب 5 ہے، آیت نمبر 7 ہے. لکھا ہے اس نے یعنی مسیح نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، کیونکہ وہ خدا ترس تھا، کیونکہ وہ گناہوں سے بچنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. عبرانیوں کا خط باب 5 آیت نمبر 7. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. تو ان دعاؤں کا ذکر جو ہے وہ مسیح کی انجیل باب 26 میں ملتا ہے کہ اس نے کس طرح دعائیں کی. لیکن یہاں ہمارے پاس بائبل کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، یعنی وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے. اب محترم میں آخری حوالہ عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خود یسوع مسیح کے اپنی گواہی موجود ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے. یوحنا کی انجیل ہے باب نمبر 20 ہے، آیت نمبر 17 ہے. موقع یہ ہے کہ حضرت یسوع مسیح کی ایک جو شاگردنی تھی، ان کا نام تھا مریم مگدلینی، وہ واقعہ صلیب کے بعد ان کو تلاش کر رہی تھی. تو اس موقع پر اچانک انہیں کسی سے پوچھا جو کہ باغبان کا روپ دھارے ہوئے شخصیت تھی. تو وہ سمجھی کہ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ جو میرا آقا ہے یسوع مسیح وہ کہاں ہے. تو اس دوران اچانک جو ہے اس کو پتا چلا کہ جس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں وہی میرے مخاطب ہے. لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. مجھے نہ چھو کیونکہ میں باپ کے پاس ابھی تک اوپر نہیں گیا. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یسوع نے خود اقرار کیا. باپ کے پاس اوپر جانے سے مراد یہ ہے کہ بائبل کا یہ عقیدہ کے پاس اوپر جانے سے مراد یہ ہے کہ بائبل کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ تو اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کی روح اس ہستی کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اس کو دیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ محترم بیان ہوا ہے امثال کی کتاب میں کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. غالباً واعظ کی کتاب میں، ہاں جی واعظ کی کتاب ہے، امثال کی نہیں بلکہ واعظ کی کتاب ہے، اور باب 12 ہے، آیت نمبر 7 ہے. لکھا ہے اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے، لکھا ہے پیشتر اس کے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے. یہ کتاب جو ہے یہ اشعار ہیں، یعنی شعروں کی صورت میں ہے، تو اس لیے آپ کو وہی زبان اس میں نظر آئے گی جو اشعار کی زبان ہوتی ہے. لکھا ہے کہ چاند کی ڈوری کھولی جائے گی اور سونے کی کٹوری توڑی جائے گی اور گڑا چشمہ پر پھوڑا جائے گا اور حوض کا چرخ ٹوٹ جائے گا. یعنی انسان کے جو موت ہے، مرنے کا ہے، وہ اس میں بیان ہوا ہے ان باتوں. اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے اور خاک سے جا ملے. تو یہاں وہ فرما رہے ہیں یسوع مسیح یوحنا میں کہ میری روح ابھی باپ کے پاس نہیں گئی، یعنی میں ابھی مرا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. پون گھنٹے کا جو ہے پروگرام ہو گیا ہے. انشاءاللہ باقی کسی اور مجلس میں کوئی سوال بعد میں کسی نے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں.
جی محترم امیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام جو ہے آپ نے موقع دیا تو مزید کوئی بیان کروں گا. اب آپ سے درخواست ہے کہ عام جو ہمارے دوست ہیں ان کا کوئی سوال ہو تو وہ سوالات لینے کے لیے ایڈمن موڈ کو ختم کر دیا جائے. میں حاضر ہوں اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہے. بالکل الگ ہوتے سر. اور محترم میر لطیف صاحب، میں نے آج بہت غور سے آپ کی بات سنی. اصل میں آپ کی جب کبھی بھی بات ہوئی تو کسی نہ کسی مسیح ممبر سے ہوئی، تو اس وقت یہ بے فکری رہتی ہے کہ بھائی دو آدمی بات کر رہے، چلیے آپس میں کر لیں گے. تو آج میں نے کافی غور سے آپ کے پوائنٹس سنے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بائبل سے ہی بتائے ہیں. تو محترم مجھے یہ بتائیں کہ اگر سپوز ہمارا بیس تو میں دہرا دیتا ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ بھئی ہم تو نبوت کو مانتے نہیں تھے، اب مانتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کفارہ دینا چاہتے تھے اور اپنی جان سے دینا چاہتے تھے، تو اس کے حالات تو بالکل الگ ہوتے سر. اور میری جانکاری میں یہ بات ہے، بلکہ شاید حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ 10-12 ان کے ساتھی تھے، قریبی تھے، صحابی کہہ لیجیے آپ، وہ ساتھ رہتے تھے اور ان میں سے ہی کسی نے ان کا پتہ بتایا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی. اور باقاعدہ کوئی الزام لگا کر یا یہ کہ جرم ثابت کر کے، چاہے وہ جھوٹا تھا چاہے کسی بھی طرح تھا، انہیں سلیب کی سزا سنائی گئی تھی اور سلیب دی گئی. تو اگر یہ معاملات ہیں کہ کسی جرم کی وجہ سے کیس چلا کر انہیں سلیب کی سزا دی گئی، تو ان کی رضامندی کہاں ہے یا ان کا اقرار کہاں بنتا ہے کہ وہ کسی کفارے کے دینے کے لیے سلیب پہ جا رہے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی محترم، اول تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولڈ ٹیسٹمنٹ کی شریعت کو ماننے والے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی شریعت کے خلاف کوئی ان کا اپنا عمل ہو؟ جب ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے خداوند، میں کیا اعمال کروں یا کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکوں، تو اس کو کیا جواب دیا میں ابھی پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی شریعت کے خلاف، جس کے متعلق انہوں نے خود فرمایا ہے کہ میں وہ شریعت منسوخ کرنے نہیں آیا، کوئی عمل نہیں کر سکتے. لکھا ہے، دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا ہے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو جب اس نے یہ سوال کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ تو احکام پر عمل کر. دوسروں کو کہیں کہ ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو احکام پر عمل کر، اور خود جو ہے وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی جو دوسروں کو کہے خود اس پر عمل نہ کرے. وہ خود بھی شریعت پر عمل کرنے والے تھے. بہرحال انہوں نے جو جواب دیا وہ میں بتاتا ہوں. اس نے اس سے کہا اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. تو اس نے پوچھا کون سے احکام؟ تو اس میں وہی احکام بیان کیے جو آج بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 10 کمانڈمنٹس کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں. لکھا چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اس جوان نے اسے کہا میں نے ان سب پر عمل کیا. تو اب بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ان کا آنا، اگر واقعی مسیح کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے آئے اور تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور بخشے جائیں، تو ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ فکر نہ کر، ہمیشہ کی زندگی کے لیے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں. تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو مجھ پر ایمان لا. لیکن وہ یہ نہیں فرما رہے، وہ کہہ رہے ہیں احکام پر عمل کر. اب ان کی میں ایک دعا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت وہ ان کی رضامندگی جو ہے وہ موجود نہیں تھی. وہ ہے باب 26 متی کا اور آیت نمبر
31 से लेकर 40 तक, बाब 26 आयत नंबर 31 से लेकर 40 तक। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागिंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और आगे फिर लिखा है कि उस वक्त यीशु उनके साथ गितसिमनी के नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पितरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। और उस वक्त उसने कहा, मेरी जान निहायत गमगीन। अगर मसीह के आने का मकसद गुनाहगारों के लिए अपनी जान कुर्बान करना होता तो इससे और अच्छा मौका कौन सा था। फिर वो दुआ हरगिज़ नहीं कर सकते थे, बल्कि वो इस पर रजामंद होते। लेकिन दुआ करने से पता चलता है, और दुआ भी क्या की कि ये प्याला मुझसे टल जाए। तो इससे पता चलता है कि दर हकीकत वो जान देने के लिए राजी नहीं थे। ना सिर्फ राजी नहीं थे, बल्कि उनको पहले से इल्म था कि अल्लाह ताला मुझे दुश्मनों के हाथों से बचाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर तू ऐसा करेगा, यानी मुझे बचाएगा, तो फिर भी तेरी ही मर्जी पूरी होगी जी। और पहले मैं एक हवाला दे चुका हूं, उसमें भी लिखा हुआ है कि उन्होंने रो रो कर उस हस्ती से दुआ की जो कि उनको बचा सकता था। तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दुआएं की थी। तो इसका मतलब है उनकी मर्जी शामिल नहीं थी। ये भी उन पर बहतान है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जान ली। मोहतरम, कोई और सवाल? मोहतरम, मैं चाहता हूं कि आप एडमंड मूड को खत्म कर दें और बाकी दोस्तों को भी मौका दें, ताकि उनका अगर कोई सवाल हो तो वो भी ले लिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, जितने मर्जी सवाल करें मोहतरम। मैं तो बल्कि चाहता हूं कि दूसरे दोस्त भी सवाल करें। शालोम सर, सारे ग्रुप वालों को मेरी तरफ से आदाब। अमीर फैसल साहब, ये जो फरमा रहे हैं साहब, आप इनसे ये पूछिएगा कि ये बता दीजिएगा कि खुदा ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया या सूरत पर पैदा किया। खुदा की फितरत क्या है और इंसान की फितरत क्या है? क्या अगर आप ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं कि खुदा ने अपनी फितरत पर पैदा किया, तो क्या खुदा ने सारे इंसानों को अपने जैसा खुदा बना दिया? कुछ अकल के नाखून लें और ये बताएं कि सूरत और फितरत में क्या फर्क होता है। खुदा ने सिर्फ वहाँ फितरत नहीं लिखा, सूरत लिखा हुआ है। गलत बयानी से काम ले रहे हैं ये मीर साहब जो है ना, ये झूठ बोल रहे हैं सर। प्लीज जरा ये पूछिएगा उनसे। मोहतरम, फितरत और सूरत एक ही चीज है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खुदा ने इंसान को अपने रंग में पैदा किया, तो उससे मुराद मोहतरम ये खुदा की कोई सूरत तो नहीं है। सूरत तो होती है जो मादी चीजें हों उनकी, जिनके जिस्म हों। तो खुदा तो रूह है, खुदा की कोई सूरत नहीं है। तो इसलिए ये तमसीली रंग में बात बयान की गई है। मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है कि वो अल्लाह ताला की सिफात जो है वो अपना सकता है। जैसा कि बाइबल में भी लिखा हुआ है, कि खुदा ताला पाक है, इसलिए तुम भी कोशिश करो कि तुम पाक हो। फिर लिखा है कि जिस तरह खुदा ताला गुनाहगारों और रास्तबाजों पर अपना सूरज चमकाता है, तुम्हें भी चाहिए कि तुम्हारा फैज भी सबके लिए हो, महज अपने लोगों के लिए ना हो। मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब, आपको एडमिन बना दिया गया है, बट क्योंकि घंटे से ज्यादा ऑलरेडी हो गया है, तो आप अपने एक दो सवाल कर लीजिए, और आपकी अगर ज्यादा बातचीत होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम आपको और मीर लतीफ साहब का दे देंगे। तो आप उनसे बुनियादी बात कर लीजिए कि आपको क्या फर्क लगा उनकी बातचीत में और क्या आप कहना चाहते हैं, और प्रोग्राम सेटल्ड कर लीजिए सर कि किस दिन आप लोग बातचीत करेंगे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम
سر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جس آدمی کا گناہ ہو اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے نا وہ لے گا بدلہ، ٹھیک ہے جی؟ کیا اسلام میں اس کا کیا تصور آپ دیتے ہیں ذرا بتائیے گا؟ اور یہ جو رنگ والی آپ نے بات بولی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے رنگ میں بنایا، وہ ذرا حوالہ لگائیے اور پھر میں اس کی تفسیر آپ سے مانگتا ہوں، پھر بتاتا ہوں سر پلیز۔ محترم میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں بخشی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں بعض ان کو اپنا سکتا ہے، اور یہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنایا جائے۔ میں نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ جیسا کہ خود انجیل کے جو ہے مسیح کی انجیل اس کے باب 5 آیت نمبر 45 اور 46 میں لکھا ہے، تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ دیکھیں یہاں خدا کی صفت بیان کی گئی، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور پھر آگے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ تم بھی یہ صفت اپناؤ، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے۔ تو اس سے کہ تم بھی جو خدا کا عمل ہے اس کو تم بھی اپناؤ۔ جی سر، آپ نے جو کہا کہ صورت اور فطرت، ذرا یہ دونوں کا مجھے جو ہے نا وہ ریفرنس دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ مکس کر رہے ہیں، آپ یہ جو ہے نا وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ محترم دیکھیں میں نے بائبل کا حوالہ دیا ہے، ایک نہیں کئی حوالے دیے ہیں کہ جس کا گناہ ہو اسی کو سزا ملے گی، جو گناہ کرے گا وہی مرے گا، یہ الفاظ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کسی کا گناہ جو ہے وہ دوسرے کی موت کا باعث نہیں بن سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ تو کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے۔ قرآن کریم کا بھی یہی اصول ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان جو ہے، ہر ہستی جو ہے وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گی، یعنی جس نے وہ گناہ کیا ہوگا اسی کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے۔ اب آپ نے فرمایا ہے کہ وہ میں حوالہ دوں، حوالہ میں ڈھونڈ کے تو دیتا ہوں، زبانی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یاد ہے، لیکن یہ نہیں یاد کہ وہ حوالہ کہاں ہے۔ میں ابھی دیکھ کے آپ کی خدمت میں وہ حوالہ لگا دیتا ہوں، ذرا بس تھوڑا انتظار کیجئے۔ باقی اس دوران آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، تو میں اتنی دیر میں حوالہ ڈھونڈتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر آپ نے محترم یہ بھی بتانا ہے کہ اسلامک اللہ کا کون ہے کہ اسلامک اللہ کا کون سا رنگ ہے جو اللہ خدا نے جو اسلامک اللہ نے انسان کو اپنے رنگ میں پیدا کی ہے، ذرا وہ رنگ بھی بتائیے گا میرے کو، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ کے ایک عالم نے جو اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے میں وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ذرا لگائیے گا سورہ انکبوت کی آیت نمبر 13، پھر میں بتاتا ہوں ذرا۔ محترم آصف پیٹر مسیح صاحب، محترم میر لطیف صاحب، کیونکہ آصف پیٹر مسیح صاحب کے سوالات آگے ہیں اور مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ان کے سوالات کافی پیدا ہو گئے ہیں، تو اس حساب سے تو بیٹر یہ رہے گا کیونکہ اب لگ بھگ سوا گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو، تو ایک سیشن انشاءاللہ آصف پیٹر مسیح صاحب کا اور محترم میر لطیف صاحب کا کرا دیں گے، اور وہ جو آج باتیں کی گئی ہیں اس کے ریگارڈنگ ان کے جو بھی آبجیکشنز یا سوالات ہوں گے وہ پیش کریں گے اور محترم میر لطیف صاحب جواب دیں گے۔ بہت شکریہ محترم میر لطیف صاحب، محترم آصف پیٹر مسیح صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، کافی فروٹفل ڈسکشنز ہوئے ہیں۔ محترم میر لطیف صاحب نے اپنے پوائنٹس رکھے ہیں اور کافی ٹائم بعد محترم پیٹر مسیح صاحب کی میں نے موجودگی دیکھی گروپ میں، بہرحال انہوں نے سن لی ہوگی، اگر نہیں سنی تو پلیز پوری گفتگو سن لیں، اور اس ریگارڈنگ جو بھی آپ کے آبجیکشنز جو بھی سوالات ہوں اس کو لے کر ایک سیشن لے لیں۔ میں انشاءاللہ محترم میر لطیف صاحب کا اور آپ کا بات چیت کر کے کنوینئنٹ ٹائم پہ ڈسکشنز سیٹل کریں گے، اناؤنس کریں گے، اور آپ لوگ پلیز آئیں اور رکھیں۔ آپ نے گفتگو میں حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا سر، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، شالوم۔
अमीर फैसल और मोहतरम मीर लतीफ़ साहब की बातचीत चली। मोहतरम मीर लतीफ़ साहब ने कफ़ारा के रिगार्डिंग काफ़ी जानकारी दी, बट इन द एंड आसिफ पीटर मसीह साहब अवेलेबल हो गए और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस रखे। तो उनके ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस को देखते हुए, क्योंकि टाइम पहले ही अब हो चुका था प्रोग्राम का, तो मोहतरम आसिफ पीटर मसीह साहब से ये अपील कर दी गई है कि वो अपने क्वेश्चंस, अपने ऑब्जेक्शंस तैयार रखें और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर इंशाल्लाह हम मोहतरम मीर लतीफ़ साहब और आसिफ पीटर मसीह साहब का एक सेशन अरेंज करेंगे ताकि ये सब मसले, कोई भी ऑब्जेक्शंस और सवालात का इजाला हो सके और मोहतरम मीर लतीफ़ साहब इंशाल्लाह तमाम ऑब्जेक्शंस, तमाम सवालात का जवाब देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।